बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, औरत अल्लाह ताला की वो अजीम तख्लीक है जिसके वजूद से कायनात में रंग, एहसास और ज़िंदगी है। वो कभी माँ बनकर जन्नत को कदमों तले ले आती है, कभी बेटी बनकर रहमत कहलाती है और कभी बहन बीवी बनकर कुर्बानी और वफादारी की मिसाल कायम करती है। इस्लाम में ख़वातीन का किरदार हमेशा से इंतहाई अहम और तारीख साज रहा है। इस्लाम ने औरत को वो इज्जत, मकाम और वक़ार अता किया जो दुनिया के किसी और निज़ाम ने कभी नहीं दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको इस्लामी तारीख की 15 ऐसी अजीम ख़वातीन से मुतारिफ करवाएंगे जिनका जिक्र कुरान मजीद और सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी मौजूद है। यानी ऐसी ख़वातीन जिनके ईमान, किरदार और सब्र से हम आज भी रोशनी हासिल करते हैं। लिहाजा दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में हम आपके साथ 2 ऐसी ख़वातीन के सब्र के वो अजीम वाक़यात शेयर करेंगे जिनकी मिसालें रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्ते ख़वालिद का। वो अजीम खातून हैं जिन्होंने इस्लाम के इब्तदाई दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ताल्लुक़ कुरैश के एक मुअज़्ज़िज़ घराने से था। हज़रत खतीजा के वालिद का नाम ख़वालिद बिन असद था, जो कुरैश के मारूफ, बावक़ार और कामयाब ताजर माने जाते थे। बल्कि हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद भी अरब की मशहूर और मुअज़्ज़ज़ ताजरात में से थीं। हज़रत खतीजा की सच्चाई, जहानत और दयानतदारी ने उन्हें पूरे मक्का में अत्ताहिरा के लक़ब से मशहूर कर दिया। हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी तिजारत के लिए कई मर्दों को मुलाज़मत पर रखा और इन्हीं में एक अमानतदार नौजवान थे, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानत से मुतासिर हुईं तो निकाह का पैगाम खुद भेजा और यूं 25 साला नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 40 साला हज़रत खतीजा का निकाह तय पाया। प्यारे दोस्तों, ये निकाह महज 2 अफराद का नहीं बल्कि 2 अजीम किरदारों का मिलाप था। हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 25 बरस की ज़िंदगी गुजारी और हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन मुबारक से ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद पैदा हुई, जिनमें हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत क़ासिम और हज़रत अब्दुल्ला शामिल हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लरज़ते हुए घर वापिस आए। इसी लम्हे हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन्हें वो अल्फाज कहे जो तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखे गए। अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, सच बोलते हैं, अमानत अदा करते हैं, कमज़ोरों का सहारा बनते हैं और मुसीबत ज़दा की मदद करते हैं। नाज़रीन, ये वो अल्फाज थे जिन्होंने वही के आगाज़ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तस्कीन दी और यही हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थीं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी सारी दौलत इस्लाम के लिए वक्फ़ कर दी। जब मक्का में शाबी अबी तालिब का सख्त तरीन बाइकाट हुआ तो वही हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थीं जो अपनी सारी जमा पूंजी अहले ईमान पर खर्च करके भूख, प्यास और तकलीफ़ के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डटी रहीं। हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उन्हें याद करते और फरमाया करते, खतीजा पर अल्लाह की तरफ से सलाम हो। जब सब ने मुझे झुटलाया तो खतीजा मुझ पर ईमान लाई। जब सब ने मुझे महरूम किया, खतीजा ने अपनी दौलत मेरे कदमों में रख दी और जब सब ने मुझे छोड़ दिया, खतीजा मेरे साथ खड़ी रही। दोस्तों, एक रिवायत में आता है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खतीजा के पास अल्लाह ताला का सलाम पहुंचा दीजिए
اور جنت میں ان کے لیے موتیوں کا ایک محل تیار ہے جہاں کوئی شور اور کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ یہ وہ اعزاز ہے جو کسی اور خاتون کو نصیب نہ ہوا۔ پیارے دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آج کی مسلم عورت کے لیے یہ واضح پیغام رکھتی ہے کہ عورت کی کامیابی کا معیار دولت، شہرت یا آزادی نہیں بلکہ ایمان، کردار اور قربانی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے لیے وقف کر کے یہ ثابت کیا کہ عورت جب اپنے وسائل اور مقام کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرے تو وہ تاریخ کا رخ بدل سکتی ہے۔ آج کی مسلم خواتین کے لیے یہی لمحہ غور ہے کہ اگر اللہ نے انہیں علم، عزت یا دولت دی ہے تو اسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنے شوہر کے ساتھ تعاون، اپنے گھر کے استحکام اور امت کی خدمت میں لگائیں، کیونکہ عورت کا اصل وقار تب ظاہر ہوتا ہے جب وہ خود نمائی کے بجائے خلوص اور ایمان کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھاتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ وقت چاہے کوئی بھی ہو، وہ عورت جو اللہ اور اپنے شوہر کے ساتھ وفادار ہے تو دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں ان کی بیٹی سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ خاتون جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا کرتے تھے، جن کی تربیت براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے والدین نے کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے 5 سال قبل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے اپنی ماں کی نرمی اور اپنے والد کے صبر کو قریب سے دیکھتی رہیں۔ جب مکہ کی گلیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوتا تو یہی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں جو اپنے آنسوؤں کے ساتھ اپنے والد کے زخم صاف کرتیں۔ ناظرین، یہ وہی وقت تھا جب مکہ کی عورتیں اپنے زیورات دکھاتیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کی محبت اور دین کی خدمت کو اپنا زیور سمجھتی تھیں۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ان کے گھر میں نہ سونا تھا نہ چاندی، صرف ایمان، صبر اور محبت۔ ایک چکی تھی جس سے آٹا پیستے پیستے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ ایک مشکیزہ تھا جسے کندھوں پر اٹھاتے ہوئے ان کے شانوں پر نشانات بن گئے، مگر زبان پر کبھی شکوہ نہیں آیا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور کہا کہ کام کی زیادتی سے تھک چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو اس سے بہتر ہو؟ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ دوستو، یہی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا کی سب سے قناعت پسند، صابر اور وفادار بیٹی اور بیوی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی۔ ایک موقع پر فرمایا، فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب بلایا، کچھ بات سرگوشی میں کہی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے رو پڑیں، پھر مسکرا دیں۔ بعد میں جب صحابہ کرام نے پوچھا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ جلد ہی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اس پر میں روئی۔ پھر فرمایا کہ تم میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی، اس پر میں مسکرا دی۔ کچھ مہینوں بعد واقعی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے پاس جا پہنچی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی، جنہوں نے غربت میں بھی شکایت نہیں کی، ایمان میں بھی کبھی کمزوری نہیں دکھائی۔ پیارے دوستو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آج کی مسلمان بیٹی کے لیے پیغام ہے کہ عزت، زیب و زینت یا دنیاوی آسائشوں میں نہیں بلکہ صبر، حیا اور اطاعت میں ہے۔ اگر آج کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح
اپنے والدین کی فرما بردار، اپنے شوہر کی مددگار اور اپنے دین کی وفادار بن جائے تو یقین مانیے وہ اس دور فتن میں بھی جنت کی راہ پر گامزن ہو سکتی ہے۔ پیارے دوستو، اسلامی تاریخ کی اگلی عظیم خاتون ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خاتون جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عائشہ تم میرے لیے اس طرح ہو جیسے ہڈی میں گوشت جڑا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، یعنی وہ خاندان جو ایمان، قربانی اور صداقت میں سب سے آگے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے نہایت ذہین، فصیح النسان اور علم دوست تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ سیکھا وہ صرف الفاظ نہیں تھے، بلکہ دین کا ایک مکمل نظام تھا جو آگے چل کر امت کی رہنمائی بنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب لوگ دینی مسائل میں الجھتے تو سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی دروازہ کھٹکھٹایا جاتا۔ دوستو، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرمایا کرتے تھے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو نہیں دیکھا جو دین کی باریکیوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جانتا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2000 سے زائد احادیث روایت کی ہیں جن سے آج بھی امت فیضیاب ہو رہی ہے۔ فقہ، طب اور شعر و ادب اور تاریخ، ہر میدان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت ایک روشن مینار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں اپنی جان مبارک جان آفریں کے سپرد کی۔ یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ پیارے دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت باقی کھانوں پر ہے۔ یہ وہ خاتون تھی جنہوں نے دین کو گھر کی چادر اور چار دیواری سے نکال کر علم و بصیرت کی روشنی میں پھیلایا۔ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آج کی عورت کے لیے یہ سبق رکھتی ہے کہ عورت کی اصل طاقت اس کے علم اور فہم میں ہے، نہ کہ دنیاوی دکھاوے میں۔ اگر آج کی بیٹی اور بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دین کو سمجھنے، اپنے گھر اور معاشرے میں علم بانٹنے اور سچائی پر ڈٹ جانے کا حوصلہ رکھ لے تو معاشرہ جہالت سے نکل کر روشنی میں بدل سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سکھاتی ہیں کہ عورت اگر علم کی حامل ہو تو وہ ایک نسل نہیں، ایک پوری امت کو سدھار سکتی ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم ذکر کرتے ہیں اس برگزیدہ خاتون کا جن کا نام خود قرآن مجید میں ایک مکمل سورہ کی صورت میں محفوظ ہے، حضرت مریم علیہ السلام بنت عمران، وہ خاتون جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام عورتوں پر فضیلت دی۔ قرآن میں ارشاد ہے، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا اور تمہیں پاک کیا اور تمہیں تمام جہانوں کی عورتوں پر برگزیدہ کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا بچپن عبادت، پاکیزگی اور قرب الہی میں گزرا۔ ان کے والد اور والدہ نیک اور صالح لوگوں میں سے تھے۔ جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں تو ان کی ماں نے کہا، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور اے اللہ، اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں چاہتی ہوں۔ بچپن میں حضرت مریم علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ میں نظر خدمت کے طور پر وقف کر دیا گیا۔ وہاں پر ان کی پرورش اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کے زیر نگرانی ہوئی۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ حضرت زکریا مریم علیہ السلام کے حجرے میں آتے تو دیکھتے ان کے پاس بے موسم کے پھل موجود ہیں۔ جب حضرت زکریا نے پوچھا، مریم یہ بے موسمی پھل کہاں سے آئے؟ تو مریم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک وہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ مریم تھی جو پاکیزگی کی مثال بن گئی۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اپنی قدرت کا سب سے بڑا نشان ظاہر فرمایا، بغیر کسی باپ کے ایک معجزاتی بیٹے کی پیدائش، جو آگے چل کر اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنے۔ قرآن مجید کہتا ہے، ہم نے اس یعنی مریم علیہ السلام کے اندر اپنی روح پھونکی اور اسے اس کے بیٹے کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ پیارے دوستو،
جب مریم علیہ السلام نے اس امتحان کا سامنا کیا تو معاشرہ طعن و الزام لے کر ان کے دروازے پر کھڑا تھا، لیکن اللہ نے ان کی صفائی خود قرآن مجید میں اتار دی اور ہمیشہ کے لیے انہیں پاکیزگی کی علامت بنا دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے، اگر عورت نیک ہو، پاک نیت ہو، مضبوط ایمان ہو اور صبر کے ساتھ توکل اللہ پر کرے تو ساری دنیا اس پر الزام لگائے تب بھی اللہ خود اس کا دفاع فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم بات کریں گے اس عظیم عورت کی جو ظالم ترین بادشاہ کے گھر میں رہتی تھی مگر دل میں ایمان کا چراغ جلائے رکھتی تھی۔ یہ ہیں حضرت آسیہ بنت مزاحم، فرعون کی بیوی مگر اللہ کی کامل مومنہ بندی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو ایمان والی عورتوں کے لیے مثال قرار دیا، جیسا کہ سورہ تحریم میں ارشاد ہے، اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی جب اس نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے بچا لے۔ دوستو غور کیجئے، فرعون وہ شخص جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جو ظلم کی حدوں کو پار کر چکا تھا، اسی کے محل میں اسی کی بیوی اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی۔ یہ وہ وقت تھا جب موسیٰ علیہ السلام کا پیغام فرعون کے دربار میں پہنچا اور آسیہ کا دل ایمان سے منور ہو گیا۔ انہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو سچ مانا اور ایمان کو دل میں چھپا لیا، مگر جب فرعون کو علم ہوا تو اس نے اپنی بیوی کو ایمان سے باز رہنے کے لیے سخت سزائیں دی۔ آسیہ کو زمین پر لٹا دیا گیا، ہاتھ پاؤں باندھے گئے، پتھروں سے اذیت دی گئی، مگر آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونٹوں پر صرف ایک دعا جاری تھی، اے میرے رب، اپنے پاس جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا دے، اور اللہ نے ان کے سامنے جنت کے محلات کھول دیے۔ آسیہ مسکرا اٹھیں اور ان کی روح سکون سے پرواز کر گئی۔ دوستو، حضرت آسیہ ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ایمان محلوں کی آسائشوں یا دنیا کے اقتدار سے نہیں جڑا بلکہ دل کے یقین سے جڑا ہے۔ آج کی عورت کے لیے آسیہ کا پیغام یہ ہے، اگر تم سچائی اور ایمان پر ڈٹ جاؤ تو دنیا کا سب سے طاقتور شخص بھی تمہیں ہلا نہیں سکتا۔ وہ عورت جو اللہ سے جڑ جائے وہ فرعون جیسے شوہر کے محل میں بھی جنت حاصل کر سکتی ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم ذکر کرتے ہیں اس باعزم خاتون کا جن کے قدموں کے نشانات آج تک پوری امت مسلمہ کے لیے عبادت بنے ہوئے ہیں، یعنی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ۔ یہ وہ خاتون ہیں جن کی اطاعت، صبر اور اللہ پر بھروسے نے صحرا کو ایمان کی وادی میں بدل دیا۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ذکر کی گئی ہے، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک بے آب و گیاہ وادی میں تیرے محترم گھر کے قریب بسایا تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ یہی وادی تھی مکہ مکرمہ، جہاں نہ پانی تھا، نہ درخت، نہ سایہ۔ دوستو تصور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور شیر خوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس ویران زمین پر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہاجرہ علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتی ہیں، ابراہیم، ہمیں یہاں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش رہتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ پھر خود ہی پوچھتی ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکا کر ہاں میں جواب دیا۔ تو حضرت ہاجرہ کا ایمان بول اٹھتا ہے، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جملہ ایمان کی دنیا کا سب سے روشن چراغ ہے۔ وقت گزرتا گیا، پانی ختم ہو گیا، بچہ پیاس سے تڑپنے لگا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پہاڑوں کے درمیان دوڑنے لگیں، صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، 7 چکر لگائے، اور تب اللہ نے ان کی قدموں کی برکت سے زمین سے چشمہ پھوٹا، یعنی زمزم کا چشمہ۔ ناظرین، یہ واقعہ جو آج لاکھوں مسلمان ہر سال حج میں سعی کی صورت میں دہراتے ہیں، یعنی صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا ایک ماں کی بے قراری کی یاد میں۔ حضرت ہاجرہ کا یہ عمل قربانی، توکل اور ماں کی محبت کی وہ مثال ہے جسے قیامت تک نہیں بھلایا جا سکتا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اسی ماں کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے منتخب کیا، اور اسی ماں کے صبر کی برکت سے مکہ ہمیشہ کے لیے بلد الامین بن گیا۔
آج کی عورت کے لیے حضرت حاجرہ کی سیرت ایک پیغام ہے کہ زندگی میں مشکلات آئیں تو گھبرانا نہیں بلکہ اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ اگر تمہارا یقین حاجرہ جیسا ہو جائے تو بنجر زمین بھی تمہارے قدموں میں چشمہ بن جاتی ہے۔ حاجرہ علیہ السلام ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والی عورت دنیا کے ہر صحرا کو زندگی میں بدل سکتی ہے۔ پیارے دوستو، آئیے اب بڑھتے ہیں اگلی عظیم المرتبت خاتون کی طرف، ایک ایسی ہستی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ماں کی طرح پالا اور جن کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ابتدائی سال گزارے۔ یہ ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد، ایثار، خدمت اور ایمان کی روشن مثال۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کا تعلق قریش کے معزز قبیلے بنی ہاشم سے تھا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی اہلیہ تھیں اور ان کے بطن سے پیدا ہونے والے بیٹے ہی تھے حضرت علی ابن طالب، یعنی وہ ہستی جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے اپنا بیٹا کہا اور جنہیں بعد میں چوتھے خلیفہ راشد ہونے کا شرف ملا۔ یوں حضرت فاطمہ بنت اسد نہ صرف حضرت علی کی والدہ تھیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی اور پرورش کرنے والی ماں جیسی ہستی بھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا اور چند برس بعد حضرت آمنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں، تو بچپن کے اس نازک اور اکیلے دور میں حضرت فاطمہ بنت اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا اور اپنے بیٹوں کی طرح پالا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے، فاطمہ بنت اسد میرے لیے ماں کی طرح تھیں، جب وہ کھانا پکاتیں تو پہلے مجھے کھلاتیں پھر اپنے بچوں کو دیتی تھیں۔ دوستو، یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلوص، شفقت اور قربانی کو کبھی نہیں بھلایا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد ان اولین خواتین میں سے تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے مکہ کے سخت ترین دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ جب ان کا وصال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے، ان کا جنازہ خود پڑھایا اور اپنی چادر مبارک ان کے کفن میں رکھ دی، پھر خود قبر میں اترے اور فرمایا، اے میری ماں، اللہ تجھ پر رحمت نازل کرے، تو میری ماں تھی بعد از میری ماں۔ دوستو، یہ جملہ اس محبت اور قدر کا سب سے بڑا ثبوت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس عظیم خاتون کے لیے تھی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کی سیرت آج کی خواتین کے لیے یہ سبق ہے کہ ایمان، خدمت اور شفقت کا رشتہ خون سے نہیں بلکہ دل سے ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اسلام کی تاریخ میں کچھ خواتین ایسی بھی گزری ہیں جنہوں نے اپنی علم، دوستی، عبادت اور دین کے فہم سے امت کو ہمیشہ کے لیے روشنی عطا کی۔ انہی روشن چہروں میں ایک نام حضرت حفصہ بنت عمر کا ہے۔ آپ حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی اور ام المومنین یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی۔ اسلام سے پہلے آپ کی شادی خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جو بدر اور احد کی جنگوں میں شریک رہے، لیکن جنگ احد کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئیں، مگر ایمان اور صبر کمزور نہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے لیے موزوں رشتہ تلاش کر رہے تھے، پھر اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حفصہ سے نکاح فرمایا۔ یوں وہ ازواج مطہرات کے قافلے میں شامل ہو گئیں، ایک ایسی عورت جو علم اور عبادت کی شوقین تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی قاریہ تھیں، نہ صرف قرآن یاد کیا بلکہ اس پر غور و فکر بھی کیا کرتیں۔ آپ کا کمرہ مبارک وہ جگہ تھی جہاں قرآن کا پہلا تحریری نسخہ رکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کی عبادت، روزے اور علم سے محبت کو بہت سراہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حفصہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی اور عبادت گزار عورت ہے۔ ان کی زندگی میں علم، عبادت اور صبر نمایاں تھے۔ انہوں نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل کر علم اور عدل دونوں کی روش اپنائی۔ پیارے دوستو، آج کی مسلمان خواتین کے لیے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ایک واضح پیغام ہے کہ خاتون کا اصل زیور علم اور عبادت ہے۔ زندگی کے امتحانات میں صبر اور ایمان کے سفر میں علم کی روشنی وہ چیز ہے جو عورت کو عزت دیتی ہے۔ پیارے دوستو، وہ خوش نصیب خواتین
जिन्हें मदीने के ताजदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्फ ज़ौजियत से नवाजा, उनमें से एक हज़रत सफ़िया बिन्त हई भी हैं। फ़तह खैबर के मौका पर 7 हिजरी को आपने इस्लाम कबूल किया और फरमाया वो अल्लाह और उसके रसूल को इख्तियार करती हैं। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के तकरीबन 2 साल बाद कबीला बनी नसीर के सरदार हुई बिन अख्तब के घर पैदा हुई और आप बनी इसराइल में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थीं। हज़रत सफ़िया अक्लमंद, बुर्दबार और साहिब फ़ज़ल व कमाल खातून थीं। तक़वा, इबादत, रियाज़त, सदका और खैरात में उनका मुकाम बहुत बुलंद था। एक मशहूर वाक़या उनकी आला इखलाकियात का मज़हर है। जब एक कनीज़ ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से आप पर शिकायत की तो हज़रत सफ़िया ने ना सिर्फ बदला लिया बल्कि कनीज़ को आज़ाद कर दिया। ये वाक़या सब्र, माफ़ी और इखलाक की आला मिसाल के तौर पर याद रखा जाता है। हज़रत सफ़िया की ज़िंदगी आज की मुसलमान ख़वातीन के लिए यह सबक रखती है कि ईमान, तक़वा, अदब और सब्र किसी भी मकाम या रुकावट को पार कर सकते हैं। उनकी शख्सियत ये वाज़े करती है कि औरत की अज़मत ईमान, इखलाक और सब्र में छुपी है, ना कि मालो दौलत में। प्यारे दोस्तों, अब हम आखिर में बात करते हैं हज़रत ज़ैनब बिन्त अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की, जो ना सिर्फ़ एक नेक दिल और बाईमान खातून थी बल्कि अपने सब्र, शुजाअत और इल्म की वजह से इस्लामी तारीख़ में एक रोशन मिसाल के तौर पर याद की जाती हैं। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अहले बैत से थीं और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पोती हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी थीं। यानी इल्म, शुजाअत और तक़वा उनके ख़ानदान में वरासती तौर पर मौजूद था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी थीं। यानी इल्म, शुजाअत और तक़वा उनके ख़ानदान में वरासती तौर पर मौजूद था। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी का एक अहम पहलू उनका सब्र और वफ़ादारी है। करबला के अलमनाक दिनों में जब आपके वालिद और भाइयों ने इस्लाम की राह में अपनी जानें कुर्बान की, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ना सिर्फ अपने गम और दुख को सब्र से सह लिया बल्कि कैदी बनकर भी अहले कूफा और शाम के हुक्मरानों के सामने इस्लाम की सच्चाई और हक़ की सदाएं बुलंद की। उनकी खताबत और जुर्रात ने सबको हैरान कर दिया और दुश्मन के दिलों में खौफ और एहतराम पैदा किया। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ना सिर्फ सब्र की मिसाल थीं बल्कि इल्म, फ़हम और बसीरत की आला मिसाल थीं। उन्होंने अहले कूफा और शाम में मुसलमानों की दीनी, इखलाकी तालीमात को वाज़े अंदाज में पेश किया और जुल्म के सामने डट कर हक़ की नुमाइंदगी की। उनका किरदार ये बताता है कि औरत सिर्फ घर की जीनत नहीं बल्कि मुआशरती और अमली मैदान में भी अपनी बसीरत और इल्म और हौसले से तब्दीली ला सकती है। हज़रत ज़ैनब बिन्त अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी आज की मुसलमान ख़वातीन के लिए ये सबक रखती है कि सब्र, इल्म और ईमान के बग़ैर कोई भी इम्तहान आसान नहीं होता। उनकी हिम्मत और इस्तक़ामत हमें ये सिखाती है हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, औरत अपने ईमान और उसूलों के साथ ना सिर्फ खुद कायम रह सकती है बल्कि मुआशरे में भी मस्बत तब्दीली ला सकती है। प्यारे दोस्तों, ये थीं इस्लामी तारीख़ की चंद अजीम ख़वातीन जिनके ईमान, किरदार, सब्र और कुर्बानी की मिसालें आज भी हमारे लिए रोशनी का सर चश्मा हैं। हर खातून अपने किरदार और आमाल के ज़रिए ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी संवार सकती है बल्कि अपने ख़ानदान और अपने मुआशरे में भी रोशनी पैदा कर सकती है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको अपनी रज़ा के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे दिलों को ईमान और इखलाक से मुनव्वर फ़रमाए। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।